बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिही व युनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशाअ व यस्रिफुहु अम्मन यशाअ यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर इनको बाहम यानी आपस में जोड़ देता है, फिर इनको तह बतह कर देता है, फिर आप देखते हैं कि इनके दरमियान से बारिश होती है और अल्लाह आसमान की तरफ से पहाड़ों से ओले नाज़िल फरमाता है। सो वो जिस पर चाहे इन ओलों को बरसा देता है और जिससे चाहे इनको फेर देता है। करीब है कि इसकी बिजली की चमक आंखों की बेनाई ले जाए और अल्लाह दिन और रात को अदल बदल करता है। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए नसीहत है। इससे पहले जो मैंने आयात तिलावत की थी उसमें अल्लाह ने जिक्र फरमाया था तस्बीहात का, कि ज़मीनों आसमान में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बादलों का और हवाओं का और बारिश का जिक्र फरमा रही है। यहाँ पर जो है युज़ जी यानी कि किसी चीज को नरमी और सहूलत से चलाना, इससे निकला है। और मज़जाह जिसका माना है थोड़ा, हकीर और बेकदर चीज, इससे ही बना है, यानी कि हकीर और बेकदर चीज। तो सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलहु रुकामा, यानी कि फिर बाज बादलों के साथ मिलाता है और उनके टुकड़े जोड़कर एक बादल बना देता है। फिर इन बादलों के ऊपर तले रख कर तह बतह कर देता है। अब इसमें देखिए अल वदक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जिसको बारिश को कहा जाता है। फरमाया, माइक बंद रखे भाई अपने। फरमाया यानी कि मिन खिलालहू, खिलाल यानी खलल की जमा है। जैसे जबाल की जो जमा होती है, वो जिबाल की जमा क्या होती है? जबल। तो इसका जो माना है, इसका माना क्या है कि बादलों के ऊपर तले जमा होने से बादल दरमियान से फट जाते हैं और फिर इनके शगाफों और मखारिज से पानी निकलता है। जब बादल जमा होते हैं, ऊपर नीचे जमा होते हैं, तो फिर क्या होता है? वो फटते हैं। जब फटते हैं तो फिर वो बारिश बरसती है। युनज़्ज़िलु मिनस समा, अब अस्समा जो है इससे मुराद क्या है? बादल हैं, यानी बादलों से ओले नाजिल होते हैं। और अस्समा का जो माना है वो बुलंद बुलंद जगह को भी कहा जाता है, बुलंद चीज को भी कहा जाता है। हर वो चीज जो तुमसे बुलंद हो वो अस्समा कहलाती है। फिर इसमें बर्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस आया मुबारका में, तो जिसका माना है ठंडक, और इससे मुराद यानी कि क्या है? ओले हैं। इस बात के लिए जो चीज जो अल्लाह ताला के ओलों का जिक्र किया है, तो ये इससे मशहूर है कि जब बुखारात ऊपर चले जाते हैं और हरारत से तहलील होते हैं, तो वो सख्त ठंडक वाली हवा के तबके में पहुंच जाते हैं, जहां पर दर्जा हरारत -50 दर्जा सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। तो वहां पर वो बुखारात मुंजमिद होकर बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं। फिर अगर वहां ज्यादा ठंडक ना हो तो वो बादल कतरा कतरा होकर गिरने लगते हैं और यूं बारिश होती है। और अगर ठंडक अज्जा बुखारिया के मुजतमे होने से पहले पहुंच जाए तो फिर बर्फबारी हो जाती है। और अगर अज्जा बुखारिया के मजमुआ यानी कि मुजतमे होने के बाद ठंडक पहुंचे तो फिर जालाबारी होती है। ये तमाम अमूर अल्लाह ताला की मशीयत और इसके इरादे के ताबे हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार, कि इस बिजली की चमक आंखों की बेनाई ले जाए। अब देखो सना बर्क जो फरमाया गया है, ये बादलों में जो बिजली होती है इसकी चमक इतनी बरक रफ्तार होती है कि इसके जब जमा होने से अल्लाह ताला फरमाती है कि बाज ऐसा होता है कि युज़हिब बिल अबसार, बिजली की चमक की तेजी से देखने वाली आंखें जो हैं वो चुंधिया जाती हैं।
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بینائی بھی زائل ہو جاتی ہے. اس لیے جب بارش ہو تو سکون سے، طوفان آ جائے، بارش آ جائے تو سکون کے ساتھ گھروں میں بیٹھنا چاہیے، نہ کہ بس نکلنا چاہیے انجوائے کرنے کے لیے. اور آسمان کی جو بجلی ہوتی ہے وہ بعض دفعہ آپ کے تجربے میں بھی آتا ہوگا، اکثر یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ وہ فلاں کے اوپر گری ہے، وہ چیز جل کے راکھ ہوگی. بعض دفعہ انسان بھی جل کر اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں آسمانی بجلی سے. تو بینائی جو ہے وہ ظاہر کر جاتی ہے. اب دیکھو اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے مل رہی ہے. تو پھر ہمیں ایسے تمام عمل سے باز رہنا چاہیے جو چیز ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کمال پر دلیل ہے کہ وہ ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کرتا ہے اور سخت ٹھنڈے طبقے میں آگ پیدا کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اسی میں آگ بھی ہے، بجلی. یقلب اللہ، فرمایا یقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اللہ رات کے دن اور دن کے بعد رات کو لاتا ہے. کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر لیتا ہے، اور کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے، اور کبھی ان کے موسم کو سرد کرتا ہے اور کبھی ان کے موسم کو گرم کرتا ہے. انکا، فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ بارشوں کا آنا، یہ بادلوں کا آنا، یہ آسمان سے اولے برسنا، یہ موسموں کا تغیر، تبدیلی، یہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں نا ان کے لیے ہے نشانیاں، عقل مندوں کے لیے. لیکن جو بھی ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں تو ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی سبق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. فرمایا اور اللہ نے زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے، سو ان میں سے بعض پیٹ کے بل رینگتے ہیں اور ان میں سے بعض دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، رجلین دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض چار ٹانگوں پر چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع ان میں سے کچھ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائی ہیں اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ان جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے. تو زمین پر چلنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے دابہ، اور عرف میں ان کا جو استعمال کیا جاتا ہے دابۃ الارض، وہ جانور ہوتے ہیں جو چار ٹانگوں والے جاندار ہوتے ہیں. تو ان آیات میں فرمایا کہ زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ مخصوص پانی یعنی نطفہ سے. تو پھر فرمایا کہ اس میں تعلیلاً جو ہے اکثر جانوروں پر تمام جانوروں کا حکم لگا دیا گیا ہے، کیونکہ بعض جو حیوانات ہوتے ہیں نطفہ سے نہیں پیدا ہوتے. جنات اور ملائکہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں، یہ بات یاد رہے. جنات اور ملائکہ جو ہیں وہ ان چیزوں سے داخل نہیں ہیں، کیونکہ جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے جاتے ہیں اور ملائکہ جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے جاتے ہیں. اور نطفے سے کون پیدا ہوتا ہے؟ یہ انسان پیدا ہوتے ہیں اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں اور جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب. تو حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی سے پیدا کیے گئے، حضرت حوا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفخ جبرائیل سے پیدا کیے گئے. آپ دیکھ لیجئے. تو فرمایا گیا کہ اس میں بعض پیٹ کے بل رینگتے ہیں، جیسے سانپ آپ دیکھتے ہوں گے، سانپ ہیں یا حشرات الارض جتنے بھی ہیں حشرات ہیں سارے، وہ کیا پیٹ کے بل چلتے ہیں. پھر فرمایا اور ان میں سے بعض دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. اب کون ہے؟ انسان، اس کو بھی حیوان کہا جاتا ہے نا، انسان ہے. اور اس کے بعد پرندے ہیں، ان کی بھی دو ٹانگیں ہوتی ہیں. انسان اور پرندے کیا ہے؟ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. حشرات الارض کیا ہے؟ پیٹ کے بل رینگتے ہیں. اور جو جانور ہیں وہ کیا ہے؟ وہ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. تو ان میں بعض چار ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے چرندے، درندے اور چوپائے، اور جن کی ٹانگیں چار سے زیادہ ہوتی ہیں جیسے مکڑیاں ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہے پیدا فرمائے. مختصر کر دیا کہ جو چاہے پیدا فرمائے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مختلف صورت اور شکل، مختلف اعضاء اور حرکات اور افعال اور مختلف خواص کی جو ہے نا خواص کی مخلوقات پیدا فرماتا ہے.
کیونکہ وہ خالق ہے تو وہ قادر ہے، وہ جو چاہے جس طرح سے چاہے. اگر اس نے انسان پیدا فرمائے ہیں تو انسانوں کا انسانوں سے مزاج نہیں ملتا، شکل صورت نہیں ملتی، رنگ روپ نہیں ملتا. اگر آپ جو گورا رنگ رکھنے والے لوگ دیکھیں گے تو ان گورے رنگوں والوں کی بھی رنگت آپس میں نہیں ملتی. اگر آپ کالے رنگ والے لوگوں کو دیکھیں گے تو کالے رنگوں والوں کے بھی رنگ آپس میں نہیں ملتے. اگر سانولے والوں کو دیکھیں گے، سانولے سوڑی والوں کو دیکھیں گے تو ان کی بھی رنگت آپس میں نہیں ملتی. ایسے قد دیکھیں گے تو قدوں میں بھی قد بھی آپس میں نہیں ملتے. جسامتیں، حیتیں، شکلیں، اعضاء، یہ خد و خال آپس میں نہیں ملتے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے. تو یہ آپ نے غور کیا کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا اچانک سے وہ زنا، بدکاری، فحاشی، الزام تراشی، بہتان، یہ تمام آیتوں سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات سے متعلقہ بیان کرنا شروع فرمایا کہ جو حکم دے رہا ہے رب کریم، جو میں سمجھی ہوں ان آیات کو، میں آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں. آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ وہ رب کتنا بڑا رب ہے جو آپ کو احکامات دے رہا ہے. کوئی بھی چیز یعنی کہ اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے. وہ خالق ہے، خالق کائنات ہے. یہ ایک غور و فکر کرنے کی کہ انسان تو غور و فکر کر. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ دو چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے. ایک تو انسان کے اپنے جو سسٹم ہے، انسان کا اپنا جو وجود ہے، انٹرنل سسٹم ہے، یا جو نظر ظاہراً باطناً انسان اپنے اوپر غور کرے، اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی حیثیت پر غور کرے. وہ پیدا کس چیز سے کیا گیا، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، یہ اس کے جو جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے، اس کے پیچھے کون کام کرنے والا کون ہے، کارساز کون ہے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس پر غور کرے. یا پھر انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرے. گھومنے پھرنے کے لیے نکلا، بس گیا سمندر کے کنارے کھڑا ہوا، انجوائے کیا، بس وہ میک اپ کر کے فیشن کر کے نکل گئے، اپنے بال کھول کے نکل گئے، بس وہاں سے انجوائے کر کے آ گئے. وہ سمندر کیسے چل رہا ہے، کیا نظام ہے، کیسے وہ نظام چلا رہا ہے، کس طریقے سے اس کے تہوں میں مچھلی آئی، گھر میں پکی، کھائی پی، چل ڈکار مارا فارغ. اس کی تخلیق پہ غور ہی نہیں کیا. پتہ ہی نہیں کتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، کیسے کس طرح سے ہے. سیر و تفریح کے لیے گئے، مختلف باغ بغیچے دیکھے، بس پھل توڑے، کھائے پیے، واپس آ گئے. وہ نہیں نہ کیا مختلف قسم کے پھل گھروں میں لے کر آئے، دھوئے اور کھائے، کاٹے، بس انجوائے کیا، ٹیسٹ لیا، بس فارغ. توجہ ہی نہ دی اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور ہمارے لیے جب اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کائنات کو سجا دیا ہے، پیدا کیا ہے ہر چیز کو، ہر نعمت کو ہمارے لیے، اور پھر ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی کہ جو آپ کو پیچھے احکامات دیے گئے ہیں وہ احکامات عام نہیں ہیں جن کو درگزر کر دیا جائے، جن کو پسے پشت ڈال دیا جائے. ان احکامات کو یعنی کہ مانا جائے، ان احکامات کی پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بے شک فرمایا کہ وہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اس سے پہلے یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے. جو چیز وہ چاہتا ہے وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، تو پس پھر فیکون، وہ ہو جاتی ہے. جس کو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتی. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ جو آیتیں نازل فرمائی ہیں جو واحد خالق پر تفصیل اور وضاحت سے دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور جو اس تمام نظام کائنات کو صرف اپنی تدبیر سے چلا رہا ہے. تو ان آیتوں میں دنیا اور دین کی رشد اور فلاح، ان نشانیوں میں کیا ہے کہ ان آیات میں ہدایت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی ان آیات کے اندر پوشیدہ ہے. تو اس جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رشد اور فلاح کو وضاحت سے بیان فرمایا، اور برے کاموں سے نفس کی آلودگی کی تطہیر کی، اور نیک کاموں سے نفس کو مزید کرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مکمل ہدایت فرمائی ہے. پھر وہ شخص نیکی اور صلاحیت کو اپنانے اور ایمان اور تقوی کے حصول کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ اوصاف پیدا فرما دیتا ہے. اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برائی پیدا فرما دیتا ہے. یہ آپ کی اپنی نیت، آپ کے ارادے پر ہے.
اگر کوئی بھلائی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، نیک بننا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالی بغیر ہدایت طلب کیے کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ رزق آپ نہیں بھی طلب کریں گے اس کے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا وہ ملے گا، اولاد جو قسمت میں لکھ دی ہے وہ ملے گی، لیکن جو آپ کو موت جہاں آنی ہے وہ آنی ہے، وہ آئے گی، لیکن ہدایت جو ہے بن مانگے نہیں ملے گی۔ آپ ہدایت مانگیں گے آپ کو ہدایت ملے گی، اور اگر کوئی برائی مانگے گا، گمراہی مانگے گا، تو اس کو برائی اور گمراہی ملے گی۔ آخری آیات تلاوت کروں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أم ارتابوا ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون۔ فرمایا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر لیتا ہے اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ فرمایا اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو اس وقت ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک ان کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ آپ کی طرف آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ یہاں پر خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ افی قلوبہم مرض، آیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے؟ ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یا وہ شک میں ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول معاذ اللہ ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، وہ خود اپنے آپ پر ظالم ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آیات بیان کی گئی ہیں اس کے حوالے سے، یہ بشر نام کا ایک منافق تھا جس کا ایک یہودی سے زمین کے متعلق جھگڑا ہوا، تو یہودی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو جو منافق تھا اس کا جو موقف تھا وہ باطل تھا، اس نے انکار کر دیا، کہنے کو تو مسلمان تھا لیکن منافق تھا، انکار کر دیا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس وقت تلاوت ہوئی یعنی کہ نازل ہوئی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کا قول ہے کہ یہ مغیرہ بن وائل اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان زمین اور پانی میں تنازع تھا، تو مغیرہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ نہیں کراؤں گا، وہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ جب ان کا موقف درست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان کا موقف درست اور حق ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کے پاس دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم حق کے مطابق نہیں ہیں، ہم جھوٹے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اعراض کر رہے ہیں یہ کیا ہیں، یہ خود ظالم ہیں۔ یعنی اس طرز عمل کی تین ہی جو وجہ ہیں وہ ممکن ہے۔ ایک یہ کہ آدمی سرے سے ایمان ہی نہ لایا ہو اور منافقانہ طریقے پر محض دھوکہ دینے اور مسلم معاشرے میں شرکت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ہو گیا ہو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایمان میں آنے کے باوجود اسے اس امر میں بھی ابھی تک شک ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اور آخرت جو ہے وہ واقع ہونے والی ہے یا نہیں، یا محض ایک افسانہ اور تراشیدہ ہے۔ تو اس طرح سے پھر بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں حقیقت میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ ان کا جو خیال ہے یہ انہوں نے اپنی ہی مصلحت سے گھڑ لیا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کو خدا اور رسول کے رسول مان کر بھی اس ظلم کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو فیصلہ آئے گا وہ ناانصافی پر مبنی ہوگا، کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ دیکھا جائے اس آیت کا لب لباب جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان اور مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے حال پہ غور کریں تو ہماری جو حالت ہے وہ ان سے یعنی کہ کوئی اچھی نہیں ہے۔
हम भी कुरान पाक को खोलते हैं अपने मतलब के लिए, इससे आयात निकालते हैं अपने मतलब की, और जो जिस आयात से हमारा ताल्लुक या मतलब नहीं होता, या हम वो फैसला जो अल्लाह पाक के हुक्म का है या अहकामात जिसके लिए हैं, फर्ज के तलाक के मसाइल हैं, तो हम यानी कि मुख्तलिफ फिरकों वालों के लोगों के पास जाएंगे, एक मुफ्ती साहब के पास गए, दूसरे के पास गए, ये देवबंद के क्या कहते हैं, या अहले हदीस के क्या कहते हैं, या अहले सुन्नत वल जमात के क्या कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के अंदर भी खैर से बड़ी सफ़ें बनी हुई हैं, बड़े मैं क्या कहूँ, तो जाते हैं जी, कोई कोई हो जो हमारे हक में फैसला दे दे। शोहर ने 3 तलाक इकट्ठी बोल दी हैं, अब कोई फैसला ऐसा निकले, वो तो गुस्से में था, पता ही नहीं चल सका, अब अपने मतलब के फैसले। तो ये मुनाफिकाना रवैया होता है। और कितने दिगर मसाइल हैं, वरासत के मसाइल ले लो, अल्लाह रसूल ने जो उसके अहकामात दिए हैं खोल कर बताया कि ये जो है मैंने हुक्म दे दिया है, मेरा हुक्म है कि तुम ये करो, कि अपनी बेटियों को अपने बेटों को ये हिस्से दो, हिस्से मैंने कर दिए हैं, तुम उनकी सुपुर्द करो उनकी इमामतें। तो हम क्या करते हैं, बेटों को देते हैं, बेटियों से माफ करवाने की सलाहियत, हम उनको जहेज दे दिया था, जिसका हुक्म नहीं वो कर दिया है, जिसका हुक्म है वो नहीं करना। सैकड़ों मामलात हम मुसलमानों के ऐसे हैं जिनमें ये जो अल्लाह ताला की जात आखिरी आयतें जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, उसमें ये रवैये पाए जाते हैं कि मुनाफिकीन भी ऐसे करते थे। जब वो हक पर होते तो नबी करीम के पास जाते, जब वो समझ होती कि हम झूठे हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो आप तो हमारे लिए बुग़्ज़ रखते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये हम भी समझते हैं कि नहीं, वो कुरान का फैसला कल के दौर में कौन माने, ये तो बड़ा सख्त है, बड़ा मुश्किल होता है, नहीं कैसे कर पर्दा करे, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चीज हो सकती, नहीं, आंखों में हया होनी चाहिए, आंखों में पर्दा होना चाहिए, दिल में हया कोई नहीं, कोई देखता, हमारी आंखों में हया है, फलां का अमल उसके साथ है, नहीं नहीं फलां चीज कैसे कर। यानी कि हम खुद, हमारा भी रवैया मुसलमानों का इल्ला माशाअल्लाह कम ही अल्लाह ताला के अहकामत को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं। तो ये तमाम जो मैंने आयात आपके सामने तिलावत की, इन आयात का जो लिंक है पीछे जो सबसे पहली आयात चली आ रही थी उनके साथ है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आपको अहकामात दे रहा है, उसकी कुदरत, उसकी कायनात, उसकी तख्लीक पर गौर किया जाए। सब तुम ही ए इंसानों तुम ही नहीं हो, यानी कि या अय्युहल इंसान तुम ही नहीं हो कि जो, यानी कि लोगों तुम ही नहीं हो कि जिनको हुक्म मानने के लिए कहा जा रहा है, तस्बीहात जिक्र अज़कार करने के लिए कहा जा रहा है, या अहकामात मानने के लिए कहा जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि जमीनों आसमान के अंदर जो कुछ भी है हर चीज मेरी तस्बीह बयान करती है, हर चीज मेरी हमदो सना बयान करती है। अल्लाह पाक हमें अपने अताअत गुजार बंदों में शामिल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।